अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, वफाक की जिस रोटेशन पॉलिसी ने सिंध पुलिस के 55 से ज़्यादा DIG और SSPs की रातों की नींदें हराम कर दी थी, बिल आखिर उस रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसका पहला शिकार जो है सांगड़ के SSP उस्मान गनी सिद्दीकी बने हैं। उस्मान गनी सिद्दीकी जो हैं वो साबिका ईमानदार तरीन IG पुलिस सिंध बशीर अहमद खान सिद्दीकी के भांजे बताए जाते हैं, जो कि पहले ही जो है IG सिंध मुश्ताक महर और IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के जुल्म और सितम का शिकार होकर ग्रेड 20 में तरक्की से महरूम कर दिए गए हैं, जो कि बोर्ड पिछले दिनों हुआ था। उसमें जो है फर्रुख बशीर के साथ जो है खुद और फैसल बशीर, ये उस्मान गनी सिद्दीकी भी 6 दूसरे उम्मीदवारों के साथ जो है तरक्की के लिए नाअहल करार दिए गए थे। और अब रोटेशन पॉलिसी में भी जो है सिंध पुलिस ने जो है जिन विलिंग अफसरों की जो लिस्ट दी थी, उसमें SSPs में सबसे पहला नाम जो है उस्मान गनी सिद्दीकी का था, और DIGs में जो है वो SSU के DIG मकसूद मेमन का नाम है उस विलिंग लिस्ट में, जिसमें से जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सांगड़ के SSP उस्मान गनी सिद्दीकी का ट्रांसफ़र सिंध पुलिस से वफाक ने बलूचिस्तान पुलिस में कर दिया है। और इस तरीके से जो है वफाक की रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राही को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जो एक सेक्शन अफसर हैं, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त बताया कि हमारे पास जो लिस्ट सिंध पुलिस से आई है उसमें DIG मकसूद मेमन, DIG वेस्ट आसिम कायम खानी, DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी, DIG ट्रेनिंग नईम शेख, DIG एडमिन जो है अमीन यूसुफ जई, DIG लाकाना जो है मीरपुर खास जो है जुल्फ़िकार लाड़क, और DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब, और DIG स्पेशल ब्रांच जो है इरफान बिलोच, और DIG RRF जो है खादिम रिंद के नाम शामिल। इस तरीके से SSPs में जो है वो पीर मोहम्मद शाह है, SSP ईस्ट साजिद आमिर सदरुजई है, SSP कोट पुलिस जो है असद अली चौधरी हैं, और SSP स्पेशल ब्रांच अदील चांडियों और बहुत सारे दूसरों के नामी। लिस्ट जो है ये 56-57 PSP अफसरों की है, जिनका ताल्लुक जो है सिंध पुलिस से है, और ये एक अरसा दराज से इनकी पोस्टिंग सिंध में रही और सिंध से कभी ये बाहर नहीं गए, और ये अब जो है रोटेशन पॉलिसी के जद में आ रहे हैं, जिसमें पहली जो है उसका शिकार जो है वो सांगड़ के SSP उस्मान गनी सिद्दीकी बने हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। मददगार पुलिस, ये जो पुलिस का शोबा है ये IG कमाल शाह की जहन की इख्तिरा थी, या उनको ये मददगार फोर्स जो है बनाने का सहरा जो है एक तरीके से कमाल शाह के सर जाता है। और ये मददगार फोर्स का मकसद जो है फौरी तौर पर जो लोग वारदातों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें पुलिस की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और मोबाइल थाने की पुलिस जो है फ़ोन बर वक्त नहीं अटेंड करती है, तो उनके लिए ये मददगार पुलिस फोर्स कायम की थी, ताकि अगर कोई लुट रहा है, कोई और किसी जुर्म का शिकार हो रहा है, तो फ़ौरन मदद के लिए जो है 15 कॉल कर। और पुलिस की ये मोबाइलें जो हैं जिनका काम सिर्फ जो है पब्लिक के टेलीफोन को अटेंड कर कर उन पर कार्रवाई करना था, ये फोर्स जो है IG कमाल शाह ने बनाई थी। और इस वक्त जो है ये मकसूद मेमन जो DIG SSU है उनके कमान में हैं। इस वक्त जो है तकरीबन 120 के करीब जो है मोबाइलें जो है ये 15 की जो है पूरे शहर में जो है ये ड्यूटी करती हुई नज़र आती हैं। 15 के एक DSP ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जो है हमारे नुमाइंदे हमराज राई से ये मालूमात शेयर की है कि वो इस वक्त जो है बहुत ही मुश्किल में हैं, और हमारी जो मोबाइलें हैं उनको प्रॉपर जो जितना डीज़ल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, और तो हम अपना फ़राइज़ जो है उस तरीके से सरअंजाम देने से कासिर हैं जिस तरीके से कमाल शाह ने जिस मकसद के लिए ये फोर्स बनाई थी उस DSP का कहना है। उनका कहना है कि सिर्फ 3 लीटर डीज़ल जो है वो हमें जो है अलाउ है, और डीज़ल जो है वो हम जेल चुरंगी पर वाक़ PSO पंप से ही फिल करते हैं, और वहाँ से उसके बाद ये मोबाइलें जो हैं या तो ओरंगी टाउन लिंक रोड
اور درخشاں یعنی دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، اور یہ جو ڈیزل ہے یہ اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ یہ ڈیوٹی کے پوائنٹ تک ان موبائلوں کو لے جائے۔ اس کے بعد وہاں گشت کرنا اور وہاں سے واپسی یہ ناممکن ہے 3 ڈیزل لیٹر میں۔ یہ کہنا ہے ڈی ایس پی کا۔ ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ تقریباً جو ہے 70% ڈیزل جو ہے اس کا پیسہ جو ہے وہ ایم ٹی او سیکشن کے جو انچارج ہے شبیر وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، ان ڈیزل موبائلوں کو نہیں دیتے۔ جب ان سے شکایت کی جاتی تو ان کا کہنا یہ کہ ابھی تھانوں کی موبائلوں کو تو سرے سے 1 لیٹر بھی ڈیزل نہیں ملتا ہے، وہ آخر یہ کس طریقے سے ڈیزل کا انتظام کرتے ہیں، جبکہ آپ نے بھی وہیں پر گشت کرنی ہے، آپ نے بھی اسی علاقے میں پیٹرولنگ کرنی ہوتی جہاں پر تھانے کی موبائلیں کرتے ہیں۔ اگر تھانے کے پولیس والے جو ہے اپنے لیے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیزل کا بندوبست کر لیں تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بھی وردی پہنتے ہو، تم بھی وہی اختیار رکھتے ہو۔ اس قسم کا مشورہ جو ہے ڈی ایس پی کا کہنا ہے وہ ایم ٹی او جو ہے ہمارے موبائل کے افسروں کو دیتے ہیں، تاکہ ایک طریقے سے وہ انہیں رشوت لینے یا دوسرے معنوں میں بھیک مانگنے پر آمادہ کرتے ہیں یا آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جس طرح تھانے والے بھیک مانگتے ہیں ڈیزل کے لیے، تو آپ لوگ بھی جا کے وہاں مخیر حضرات سے بھیک مانگے اور اپنا کام چلائیں اور ہمیں تنگ نہ کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے ڈی ایس پی کا مددگار 15 کے۔ ان کا کہنا یہ کہ صرف یہی ایک رونا نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ٹائر ہیں وہ ٹائر بھی ہمیں نہیں ملتے ہیں، بلکہ ہمیں پرانے ٹائر دیے جاتے ہیں شیر شاہ سے خرید کر، اور نئے ٹائر کے جو پیسے ہیں وہ جو جنرل برانچ کے جو انچارج ہمارے ہیں سب انسپکٹر نسیم، وہ جعلی بلوں کے ذریعے جو ہے وہ محکمے سے تو پورے پیسے نئے ٹائروں کو لیتے ہیں، لیکن ہمیں پرانے ٹائر جو ہے شیر شاہ سے خرید کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ٹائر یعنی کہ اتنے ناکارہ ہوتے ہیں کہ یہ بار بار ڈیوٹی کے دوران یہ پنکچر ہوتے ہیں، اور پنکچر بنوانے کے لیے بھی پھر ہمیں جو ہے اپنی سرکاری ڈیوٹی کو چھوڑ کر بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ یہ کہنا ہے ڈی ایس پی مددگار 15 کا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ یہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہے مینٹیننس جو ہے وہ بھی ہمیں ہی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں مکینکوں کے دکانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ورکشاپوں کے میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے پیسے بھی جو ہے وہ جنرل برانچ کے جو انچارج ہیں سب انسپکٹر نسیم جو ہے جعلی بلوں کے ذریعے وصول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو 15 بنانے کا جو مقصد تھا اس دور کے آئی جی کمال شاہ کا، وہ مقصد جو ہے اس وقت ہمارے ایم ٹی او کی اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے وہ مقصد فوت ہو گیا ہے، اور اب جو ہے مددگار 15 کی گاڑیاں جو ہے وہ صرف ڈیزل کے لیے یا پھر اپنے پنکچر بنانے کے لیے یا پھر ان ناکارہ گاڑیوں کی فٹنس یا ان کے مینٹیننس کے لیے ہی ورکشاپوں کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اور اگر کسی کا 15 پر کوئی فون آتا ہے کسی کی مدد کے لیے تو ہمارے پاس اتنا بھی ڈیزل نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ یہ کہنا ہے ڈی ایس پی کا۔ جو مددگار 15 کے جنہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع جو ہے ہمارے نمائندہ ہمراز رائی سے شیئر کی۔ ناظرین، اب میں ایک واقعہ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے کا واقعہ جو ہے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے بھی پیش آیا تھا، جب امان اللہ ایک ایماندار ترین انسپکٹر ہوا کرتے تھے آرٹلری میدان تھانے کے، اور وہ دور جب بشیر احمد خان صدیقی آئی جی سندھ تھے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ تو صدر پاکستان کی آمد تھی اور وہ پیٹرولنگ کرنی تھی کہنا میں ایس ایچ او آرٹلری میدان کو اپنے علاقے میں، کیونکہ وہاں گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اور دوسری تمام چیزیں انہی کے علاقے میں تھی، تو وہ گشت مطلب وی آئی پی علاقہ تھا، تو وہ گشت پر تھے، مامور تھے۔ اچانک جو ہے وہ ڈیزل ختم ہو جاتا ہے اس کی موبائل کا، اور جب ان کی پوزیشن پوچھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں وائرلیس پر کہتے ہیں کہ جی میرے موبائل میں ڈیزل نہیں ہے، وہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ میں بھر سکوں، تو میں یہاں پر جو ہوں اب میں نے گاڑی موبائل روک دی اور میں اب مزید پیٹرولنگ یا سیکیورٹی ڈیوٹی کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ میسج جو ہے وہ آئی جی بشیر احمد صدیقی بھی سنتے ہیں، ان کے جو ایس ایس پی ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ ایک کوہرام مچ جاتا ہے کہ بھائی اتنا وی وی آئی پی شخصیت ہے اور ان کی موبائل گشت نہیں کریے۔ بعد میں پھر جو ہے وہ پیٹرول کا بندوبست کیا تھا، پھر ان سے جب اس کی باقاعدہ پھر انکوائری جب ہوتی ہے بشیر احمد خان صدیقی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں نہیں ملتا، تو اس دور میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایم ٹی او جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل پورا نہیں دیتے بلکہ ڈیزل کے پیسے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اس طریقے یہ وجہ ہے کہ تھانے کی موبائلوں کو جو ہے سرکاری کاموں کے لیے، ڈیزل کے لیے، گاڑی کے مینٹیننس کے لیے، ٹائروں کے لیے جو ہے مخیر حضرات کے آگے جو ہے ہاتھ یا جولی پہلانا پڑتی ہے۔ یہ اس وقت یہ راز فاش ہوا تھا، جس کے بعد پھر آئی جی بشیر احمد صدیقی نے اس کی باقاعدہ انکوائری کا حکم دے دیا تھا، اور یہ مسئلہ کسی حد تک
حل ہو گیا تھا، لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، وہ خاص طور پر جو ہے 15 کی جو موبائلیں ہیں بہت زیادہ اس کا شکار ہو چکی ہیں، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں جے آئی ٹی کی، اس جے آئی ٹی کی جو کہ ڈاکٹر نثار مورائی سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں۔ 3 مرڈر کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور بہت سارے یعنی 16 صفحات کی جو جے آئی ٹی تھی اس کو جو ہے انہوں نے اب صرف 9 صفحات میں تبدیل کر دیا ہے، باقی صفحات اس میں سے حذف کر دی ہیں، اس لیے کہ سندھ کے جو ایڈوائزر ہیں سندھ حکومت کے، وہ اور اس دور کے جو وزیر داخلہ تھے اور جو آئی جی تھے اے ڈی خواجہ، انہوں نے جو ہے بورڈ کے جو جے آئی ٹی کے جو ممبران تھے ان پر دباؤ ڈالا کہ بھئی یہ اس میں آپ تبدیلی کریں۔ تو اس پر جو ہے پھر بورڈ کے جو ممبر تھے راؤ انوار ایس ایس پی اور ایس ایس پی جو تھے ڈاکٹر زین علی شیخ اور ایس ایس پی جنید شیخ، انہوں نے جو ہے اس پر مزاحمت بھی کی، لیکن بالآخر جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور اس 16 صفحات کی جو ڈی آئی جی تھی جی آئی ٹی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کیا نام ہے 9 صفحات پر تبدیل کر دیا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں جی آئی ٹی کے اگلے حصے کی جانب۔ 2009 اور 2010 میں ذوالفقار مرزا کی ہدایت پر جو ہے سیف الگوٹ گلشن حدید میں 50 ایکڑ سرکاری اراضی پر محمد خان چاچڑ کے ذریعے قبضہ کروایا۔ اس وقت ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن جو تھے انسپکٹر راؤ رفیق نے اس کی مکمل سرپرستی کی، پلاٹنگ کر کے اور فروخت بھی کی اس میں، یعنی ان کا بڑا اس میں کردار تھا۔ اس وقت ذوالفقار مرزا کے ساتھ ڈیل 50% کی تھی، جس میں 2 کروڑ انہوں نے کمائے۔ اچھا، اس کے بعد اب ذکر آتا ہے اللہ وسایا کا۔ اللہ وسایا جو ہے یہ زرداری صاحب کے جو ہے بہت خاص ہیں، مطلب کہ ان کے پرسنل گارڈ بتائے جاتے ہیں۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق جی آئی ٹی میں جو انکشاف جو ہے خود نثار مورائی نے کی اور جو جی آئی ٹی کے افسروں نے جو رپورٹ مرتب کی ہے اس کے مطابق جو ہے اللہ وسایا جو ہے یہ نواب شاہ کا رہائشی ہے اور آصف زرداری کے یہ پرسنل گارڈ بتائے جاتے ہیں، جسے آصف زرداری نے کسی سرکاری افسر کو مارنے کی ہدایت کی۔ یہ جی آئی ٹی کا جو انکشاف ہے میں وہ ویور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسی کو جو ہے جو سندھ حکومت کے جو ایڈوائزر تھے انہوں نے اس حصے کو جی آئی ٹی سے حذف کیا، جو کہ جی آئی ٹی میں نہیں ہے، جو کہ میں اپنے ویور کے ساتھ اس کو اس وقت شیئر کر رہا ہوں۔ 2011 میں ذوالفقار مرزا نے اپنے بدین کے اندر جو ہے بینک لون کے ذریعے ایک شوگر مل قائم کی، جس کی اجازت آصف علی زرداری نے انہیں دی تھی۔ اچھا، 2000 میں جو ہے ذوالفقار مرزا کی ہدایت پر نثار مورائی جیل میں آصف زرداری سے ملاقات کرتے ہیں۔ 2008 میں آصف زرداری نے سندھ کے بہت سارے شوگر ملز کے جو اونر ہیں ان کو پریشرائز کیا کہ وہ اپنی شوگر ملیں آصف زرداری کو فروخت کر دیں، جس کے لیے انہوں نے اومنی گروپ نامی ایک کمپنی تشکیل دی، جس کی سربراہی انور مجید کو دے دی۔ انور مجید کون ہے؟ اس کا بڑا ذکر بار بار آتا ہے۔ یہ ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے، پنجابی سپیکنگ ہے، ہندکو یعنی ہزارہ وال ہے یہ، اور یہ جو ہے ایک زمانے میں ویسٹ واف کے اندر جو ہے وہ ہارون آئلز ملز میں جو ہے یہ ملازم تھے، معمولی قسم کے۔ تو یہ ہارون آئل جو ہے یہ ہارون فیملی کی ہے، ویسٹ واف میں بہت پرانی جو ہے آئل ملز ہے، یہاں ایک معمولی سے ملازم تھے۔ بعد میں ان کی دوستی جو ہے وہ آصف زرداری سے ہو جاتی ہے، اور آصف زرداری جب امریکہ میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو یہ ان کی وہاں پر بہت زیادہ خدمت اور تیمارداری کرتے ہیں، پھر جس کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو جاننے کے بعد پھر جو ہے آصف زرداری صاحب جو ہے، آصف زرداری صاحب یار باش ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، انہوں نے دوستی میں ان کو نوازتے ہوئے جو ہے پھر جو ہے وہ اومنی گروپ جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کے ذریعے جو ہے پریشرائز کر کے جو ہے تمام جو شوگر ملز کے مالکان ہیں ان سے ان کی جو ملیں ہیں اونے پونے داموں فروخت کر دیتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام مل جو ہے پھر جو ہے وہ انور مجید کی اومنی گروپ کے انڈر میں آتے ہیں۔ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس طریقے سے یہ انور مجید کا جو اومنی گروپ تھا، انہوں نے تمام کے تمام
شوگر مل خرید لیے۔ 2010 میں ذوالفقار مرزا جو ہے دادو شوگر مل کے مالک پر دباؤ ڈال کر وہ بھی آصف زرداری کو بالآخر دلوا دیتے ہیں۔ 2010 میں جو ہے ذوالفقار مرزا نے نثار موریی کو بتایا کہ آصف زرداری صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں، جس پر ذوالفقار مرزا نثار موریی کے ہمراہ ابو بکر زرداری اور اسلام آباد میں واقع زرداری ہاؤس میں آصف زرداری سے ملاقات کرتے ہیں، جہاں آصف زرداری نثار موریی کو ٹاسک دیتے ہیں کہ تم محمد خان چاچا کو لینڈ گریبنگ میں فیسیلیٹ کرو، یعنی سہولت دو اس کو، جس کے بعد گلشن معمار، گلشن حدید اور سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں جتنی بھی لینڈ گریبنگ کی گئی اس میں پی پی کی لیڈرشپ کی سرپرستی حاصل تھی۔ آصف زرداری، ذوالفقار مرزا اور اے جی مجید تمام فیکٹریز، ملز، زمینیں اور دیگر پراپرٹی مالکان کو ان سے خریدنے میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ جی آئی ٹی میں ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہر کر رہا ہوں اپنے ویور کے سامنے۔ جی آئی ٹی کی اپنی سفارشات میں اس پوائنٹ بی کو ہدف کر دیا ہے۔ بی پوائنٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نثار موریی کو پرانے ٹارگٹ کلنگ اور غیر قانونی اسلحے کی ترسیل کے مقدمات میں اس کے اعترافی بیان پر اس کو نامزد کر دیا جائے، یعنی اس کو سارا ملبہ جو ہے اس پر ڈالا جائے، باقی لوگوں کو اس سے ہٹا دیا جائے۔ اس میں انہوں نے اس پوائنٹ کو جو ہے اجاگر کیا ہے۔ پوائنٹ سی میں جی آئی ٹی کی سفارش تھی کہ اس کے مالی معاملات سے متعلق جو اس کے اعترافی بیان ہے، اس حوالے سے یہ معاملہ نیب کے بجائے انہوں نے جی آئی ٹی نے تو یہ سفارش کی تھی سی پوائنٹ میں کہ یہ ان کے تمام جو مالی بے ضابطگیاں ہیں اس معاملے کو نیب کے حوالے کیا جائے، لیکن جو سندھ حکومت کے جو ایڈوائزر ہے اور سابقہ وزیر داخلہ اور اے ڈی خواجہ، انہوں نے دباؤ ڈالا کہ نہیں، اس پوائنٹ کو کاٹ کر بجائے کہ یہ معاملہ نیب کے اس کو اینٹی کرپشن کے حوالے کیا جائے، اینٹی کرپشن اس کی تحقیقات کی، تاکہ اس کو پھر بعد میں ہم اپنے طور پر جو ہے صحیح کر سکیں، چینج کر سکیں یا اس معاملے کو آگے ہی نہ بڑھا سکیں۔ اس لیے نیب کے بجائے جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں انہوں نے سفارش کی تھی سندھ حکومت کے ایڈوائزر نے۔ اچھا، نیب کا جو لفظ تھا وہاں جو جی آئی ٹی میں تھا اس کو انہوں نے کاٹ دیا، اور یہ ایک اضافی سفارش بھی کی گئی جو کہ منطق نہیں ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کس کے کہنے پر جو ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ایک اور اضافہ، ایک پیراگراف کا اضافہ کر دیا خود ایڈوائزر نے، جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قانون اور کس اختیار کے تحت انہوں نے کیا ہے۔ جو ایڈوائزر صاحب ہیں انہوں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ سے یہ اضافہ کیا ہے کہ لینڈ گریبنگ اور فشریز سے جو بتہ وصول کرنا، غیر قانونی اسلحہ اور ایم کے محققی کو جو اسلحہ فراہم کرنا اور فشریز سے کہ جو گوز امپلائیز کے نام پر جو پیسہ وصول کیا جاتا تھا اس کا مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ بھی انہوں نے جو ہے ایڈوائزر صاحب نے اپنے ہاتھ سے، اپنی ہینڈ رائٹنگ سے یہ سب کچھ لکھا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔